जी दोस्तों, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक पर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुहाग रात का इस्लामी तरीका। कि सुहाग रात वाले दिन इस्लामी तरीके के मुताबिक कैसे हम बिस्तरी करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो हर मर्द को शादी से पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हमें तमाम अमल करने चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस्लाम दीन फितरत है जो कि हर मौका पर अपने मानने वालों की रहनुमाई करता है। शादी के बारे में इस्लाम में बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। शादी जहाँ एक समाजी बंधन है तो दूसरी तरफ ये मजहबी बंधन भी है, जिसके नतीजे में दो ख़ानदानों का आपस में ताल्लुक़ कायम होता है। शादी को निभाना आसान भी है और मुश्किल भी। बाज़ औक़ात इसके लिए इंसान को बहुत से कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। शादी की पहली रात को सुहाग रात कहा जाता है, जो कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। किसी दानिश्वर ने कहा कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो इसको खाएगा वो भी पछताएगा और जो ना खाएगा वो भी पछताएगा। लेकिन क्योंकि ये हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हमें इस पर अमल पैरा होना चाहिए और उनकी सुन्नत के मुताबिक शादी करनी चाहिए। सुहाग रात शादी की पहली रात होती है, जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वाकफियत का आगाज़ करते हैं और इस रात को हम बिस्तरी का अमल भी सरअंजाम पाता है। लेकिन अक्सर व बेशतर इसके मानी गलत समझे जाते हैं। सुहाग रात को शब अरूसी और शबाब ज़फ़ाफ़ का नाम भी दिया जाता है। सुहाग रात में जब एक मर्द और एक औरत खामन और बीवी के रूप में ज़िंदगी में पहली बार एक दूसरे के सामने होते हैं, तो मुआशरा और मज़हब उन्हें हर तरह की जिनसी आज़ादी दे देता है। ये रात रंगीन ख्वाबों की तामीर के रंगीन लम्हात होते हैं, लेकिन इसके साथ ये कसौटी के मुश्किल लम्हे भी होते हैं। औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत की मामूली सी गलती भी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन सकती है। शादी की इस्लाम में अहमियत क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी की इस्तात रखता हो वो ज़रूर शादी करे। शादी नज़र को खूब झुकाने वाली और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। और जो शख्स शादी की इस्तात ना रखता हो वो रोज़े रखे, और ये रोज़े उसकी शहवत को ख़त्म कर देंगे। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया वो मुझसे नहीं। इब्ने माजा की ये हदीस शरीफ है। अरशाद बारी ताला है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियाँ बनाई ताकि तुम उनके पास सकून हासिल करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की चार चीज़ें देखकर इससे निकाह किया जाए। नंबर 1 माल, नंबर 2 हस्ब व नस्ब, नंबर 3 हुस्न, नंबर 4 दीन। बस ए मुखातिब, तू दीनदार औरत को अपने में निकाह में लाकर कामयाब हो जा, तेरा भला होगा। बुखारी मुस्लिम। तो हमें जब भी शादी करनी चाहिए तो ये चार सिफ़ात औरत में देख कर करनी चाहिए और दीनदार औरत को अपने निकाह में लाना चाहिए। इससे हमारा इस जहान में भी भला होगा और अगले जहान में भी भला होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमा यानी सोहबत करना
جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ یہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے، اور جمع کے لیے ضروری ہے شادی کرنا، کیونکہ شادی کے بغیر جمع کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کرنی چاہیے اور پھر جمع کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیان اور مافیا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو اس بات سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جائز صحبت کرنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے، کتنے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کتنے ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جائز صحبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ تم ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، تو انشاءاللہ تعالی تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں سہاگ رات والے رات سب سے پہلے شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے چاہیے۔ شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسالک من خیرہا و خیرہا جبلتاہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتاہا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ پیدا ہونے والے بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا ان الشیطان و جنب الشیطان عنا۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں شیطان سے اور شیطان کو ہم سے بچا۔ مگر یاد رہے
کہ 70 کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ایسا ہمیشہ کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر عورت کی اس شہوت پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور عورت کا تصور کرنا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے یا فوت ہو جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنے سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک ہی کپڑے سے اپنے سطر صاف کریں گے تو یہ ان کے درمیان نفرت اور جدائی کا سبب بنے گا۔ احتلام ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے مرد کا جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بھرے پیٹ سے صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں۔ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہوگا اور بائیں کروٹ پر لڑکی ہوگی۔ سہاگ رات والی رات جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں سطر دھو لینا فائدہ مند ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا مرد کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ ایک مثال ہے کہ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد شیر پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل دیوان ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہم سے کریں۔ جو بھی آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا جس موضوع پر یا جس اسلامی مسئلے پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں،
کمنٹ میں وہ آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر بہت جلد آپ کو ویڈیو اسلامی مسائل کے مطابق بنا کر بھیجیں گے۔ شکریہ۔